जनवरी में इंतखाबात हो रहे हैं तो मुझे कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है नज़र आ रहा। गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ना है, क्या ये दावा है, वादा है, कोशिश है? ये फैसला है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहा है। कहीं पे कोई डेलिब्रेशंस इस किस्म की ना आई हैं, न किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनी है कि इसराइल के वजूद को तस्लीम किया जाए। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के तहत आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। मेरी बड़ी खुशबख्ती है और वी न्यूज़ की भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए कि निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और आज हम इनसे कुछ खट्टे, कुछ मुश्किल, कुछ मीठे सवालात करेंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया बनता है आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया जी। सर, आपसे अभी 2-3 दिन पहले मेरी पहली मुलाकात हुई और वो 50-60 सहाफ़ियों को आपने डिनर पे इनवाइट किया हुआ था। बड़ी कैंडिड गुफ्तगू हुई, बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई। उसमें आपकी तरफ से तज़किरा हुआ कुछ ऐसे ममालिक का जहाँ आइन नहीं है, तो क्या आइन से कोई इख्तलाफ है या? कतन नहीं है। मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म की एक हिस्ट्री है उसकी जानिब वो एक स्कॉलरली या इल्मी जो बहस दुनिया में चल रही है कि बहुत सारी रियासतें जो हैं ना वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, बाज़ औक़ात नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, बाज़ औक़ात विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। मैं सिर्फ उसका ज़िक्र जो है ना उस पैराए में कर रहा था और बसा औक़ात ज़ाहिर है एक तासुर ऐसा उभरता है कि शायद वो आइन की अहमियत या कम आएगी या कम अहमियत का इशारा है या तासुर है किसी के ज़हन में। ऐसा कतन नहीं था। मैं उस बहस को बढ़ावा देना चाह रहा था। और उस बहस को बढ़ावा देने का मकसद यही था कि जो गवर्नेंस के हमारे चैलेंजेस हैं, बाज़ औक़ात हम उसको बड़े सिंपलिस्टिक अंदाज में किसी एक शय से जोड़ देते हैं और उस शय से जोड़ के जो हमारी अपनी पेक्युलरिटीज़ होती हैं, अपना जो मखसूस अवामिल और हालात होते हैं, उनमें से तासुब की पट्टी बांध कर बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। जो मैं चाह रहा था कि एक ओपन माइंड के साथ हम तमाम जो हमारे गवर्नेंस के मामले हैं, जो हमारे इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो हमारे सोशल पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उनको अगर हम देख पाएँ और किसी मखसूस पैराए में ना देख पाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी। मेरा ठीक है, यानी यहाँ आइन से ना इख्तलाफ है ना इन्हिराफ है। अच्छा सर, बुनियादी तौर पे तो आपका जो मैंडेट है वो इंतखाबात कराना है। किस हद तक आपको यकीन है कि जनवरी में इंतखाबात हो रहे हैं? मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मेरा अपना ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक्सरसाइज काफ़ी हद तक पूरा कर चुका है, जिसमें डिलिमिटेशन वगैरह हैं और उससे जुड़े हुए जितने उनके मामलात हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दरकार है इस पूरी एक्सरसाइज को करने में, वो भी उन्होंने उस पर डेलिब्रेशन उनकी फ़ाइनल है, वो भी फाइनेंस के साथ कम्युनिकेशन उनकी चल रही है। सिक्योरिटी और पोलिंग बूथ्स जितने मुल्क में दरकार हैं उस पर भी एक्सरसाइज उनकी जो मुझे पता लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक एडवांस स्टेज पे है। तो मुझे तो कोई शक को शुबा नहीं है कि जो भी वो तारीख़ का तयन करेंगे, जो बुनियादी तौर पर उनका मैंडेट है, वो हम इलेक्शन के दिन अनाउंस भी होगा और इंशाल्लाह कंडक्ट भी हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान फरमा रहे हैं कि सर्दियाँ ज़्यादा होंगी, बर्फ़बारी होगी, जनवरी में वोटिंग की शरह कम हो सकती है, तो ये आपका कंसर्न है, आपको इस बात की फ़िक्र है? देखिए, ये इस हद तक के वोटिंग की शरह कम नहीं होनी चाहिए तो मेरे ख्याल में एक दुरुस्त अप्रोच है, क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में जमहूरियत को अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसे अंदाज़ में उसका पनपना शुरू हो कि वो उसकी जड़ें बड़ी गहरी हों, तो वो गहरी जड़ें उसी वक्त होंगी जब पब्लिक पार्टिसिपेशन की जो रेशो वो बढ़ जाए। अगर वो कम होगी तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद पे क्या इलेक्शन की तारीख़ का तयन होना चाहिए या उसके दौरानिया के हवाले से जो है दौरानिया के हवाले से कोई तब्दीली होनी चाहिए, ये उससे बड़ा सवाल है। तो मेरा अपना तो खैर ये ख़याल है कि जो प्री डेटेड और प्री
میڈیٹیٹڈ ٹائم لائن ہے، اس کو ہمیں انٹل انلیس کوئی ایگزسٹینشیل قسم کا کوئی کرائسس نہ ہو، بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن نہ ہو. موسم ایک فیکٹر ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ دی اونلی فیکٹر نہیں ہوتا ہے ٹو ڈٹرمن دا الیکٹورل پروسیس. ذاتی طور پہ بحیثیت ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مجھے کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے نظر آ رہا. پھر آپ کی جو بڑی پاپولیشن کا حصہ ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، وہاں پہ موسم کے وہ والے اثرات تو شاید نہ ہوں. ہاں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے چند اضلاع ضرور ایسے ہیں جہاں پہ یہ سیویرٹی کا خدشہ جن کا وہ اظہار کر چکے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ مون صاحب کی اپنی ایک اسسمنٹ اور اوپینین ہے، اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو شاید اپنا فیصلہ نہ کرے، نہ میرے کہنے پہ کرے. ان کی اپنی وہ اپروچ ہے اور اپنا ان کا مینڈیٹ ہے، اور میرے خیال میں وہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں اسی میں اپنا فیصلہ کریں گے. درست. اچھا سر، بتائیے، کچھ جماعتوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ہیں، کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات میں عمران خان جلسے کر سکیں گے یا زندان سے باہر ہوں گے؟ دیکھیں، خان صاحب کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر ان کا زندہ میں رہنا ہے یا اس سے باہر، میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ میں کوئی مغل ایمپرر نہیں ہوں کہ میں ایک ڈکری جاری کروں گا اور اس ڈکری کے اور اس فرمان کے نتیجے میں کوئی جو زندہ کے پس زندہ جو لوگ ہیں وہ آزاد فضاؤں میں سانس لینا شروع کر دیں گے. پاکستان ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ موجود ہے. یہاں پر جوڈیشل پروسیس کو یا ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اس پہ سوالات یقیناً ماضی میں بھی اٹھتے آ رہے ہیں، آج بھی لوگ اٹھا رہے ہیں. بہرحال ایک نظام موجود ہے، اور جو بھی کانسیکوینس ہوگا کسی بھی سیاسی شخصیت کا، انکلوڈنگ عمران خان صاحب، وہ اس جوڈیشل پروسیس کے کانسیکوینس کے طور پہ ہوگا. اس کانسیکوینس میں، اس کے نتیجے میں اگر ان کو اجازت ہوگی تو وہ یقیناً جو انتخابات کا عمل ہے اس کا حصہ ہوں گے. اگر اس جوڈیشل پروسیس کے کانسیکوینس میں عدالتوں کے مداخلت کے نتیجے میں ان پہ پابندی ہوگی تو میں بحیثیت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کیسے اس پابندی کو اس کا خاتمہ کر پاؤں گا. یہ میں بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہوں، اور اس سے مختلف قسم کے لوگ جملے بازی کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے باتیں منسوب کر کے جوڑ رہے ہوتے ہیں. سرٹن سول سوسائٹی کے آرگنائزیشنز نے بھی پوزیشن لے لی ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی جلد کسی بھی پبلک ریپریزنٹیٹیو کے حوالے سے بنا جانچے سمجھے سنے پڑھے بغیر جو اوریجنل اسکرپٹ ہے کیسے ہم پوزیشنز لے لیتے ہیں. لیکن شاید یہ بس ہماری روایتوں کا حصہ بنتا جا رہا ہے. ٹھیک، اور یہ کوئی اچھی روایتیں نہیں ہیں، اچھی روایت اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سر، کچھ جماعتوں کو عطاب کا سامنا ہے، کچھ جماعتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومت کے دل میں بڑا موم کا دل ہے ان کے لیے. تو خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، تو کیا آپ اس تاثر کو ڈینائی کرتے ہیں؟ جی، میں تو مکمل طور پہ اس کو رد کرتا ہوں. اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے مجھے ایک اور انٹرویو میں پوچھا گیا کہ مریم نواز صاحبہ سے میری ملاقات اس سے پہلے ہوئی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایسی باتوں پہ پردہ رکھتے ہیں یا غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یا جھوٹ بولنے کا اس کو سہارے کے طور پہ لیتے ہیں. میری ملاقات تو اس منصب میں آنے سے پہلے بلاول بھٹو صاحب سے بھی ہوئی ہے. میری تو اس منصب پہ آنے سے پہلے ملاقات آصف زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے. میری اس منصب پہ آنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور جب تک یہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا میری عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس منصب پہ آنے سے پہلے. تو اس میں کسی ایک جماعت اور اس مخصوص زاویے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ جوڑنا شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میں کوئی بیوروکریٹ نہیں ہوں. شاید لوگوں کے ذہن میں ایک فارمر جج، فارمر بیوروکریٹ کا نگران حکومت کے حوالے سے تاثر ابھی تک بڑا راسخ ہے. پہلی مرتبہ میں ممبر آف دا پارلیمنٹ تھا اور اس سے ریزائن کر کے میں نے یہ منصب سنبھالا.
تو کون سی وہ جماعت اور کون سی جماعت کے لوگ ہوں گے جو مجھ سے ملاقاتیں نہیں کرتے ہوں گے یا میں ان سے ملاقاتیں نہیں کرتا ہوں گا. سو ایک ملاقات کو کسی ایک جماعت سے جوڑ دینا اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا، میرے خیال میں یہ تاثر انصاف پہ مبنی نہیں ہوگا. ایک تاثر اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آ رہے ہیں تو کسی ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں، اور اس ڈیل میں یہ نگران حکومت بھی کسی نہ کسی حوالے سے شامل ہے. از دس کریکٹ سر؟ دیکھیں بعض اوقات میں بھی اسی طرح جو جرنلسٹک اسپیکولیشن ہوتی ہیں اس میں اس طرح کی باتیں یا پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا تبصروں میں یہ آتا ہے. میرے خیال میں ہمارے ملک میں عمومی طور پہ ریجمنٹل کیمپس بن گئے ہیں اور لوگ مختلف جو سیاسی پوزیشنز ہیں اس کا اکھاڑا ہم نے پاکستان کو بنا دیا، اور اس اکھاڑے میں ہم نے ہر رات کو اپنے اپنے پہلوان اتارنے ہوتے ہیں اور ان پہلوانوں نے ایک دوسرے کو پچھاڑنا ہوتا ہے. اور اس اکھاڑ پچھاڑ میں ہم نہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، امید کیا ہے، خیال کیا ہے. ان تمام چیزوں کی جو تفریق ہے وہ مٹتی جا رہی ہے. مجھے نہ کسی نگران حکومت میں کسی اس قسم کی ڈیل کا کیا حصہ ہوگا وہ اور کیوں ہوگا. نواز شریف صاحب نے وہ ایک عدالتی فیصلے کے تحت جیل سے باہر گئے ہیں، اور جب گئے ہیں عمران خان صاحب حکومت میں تھے، میں نہیں تھا، نہ یہ نگران سیٹ اپ تھی، نہ ان کے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت تھی. وہ ان کی بالکل انڈر ہز نوز جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فیصلہ عدالتی فیصلہ ہوا جس کے تحت وہ باہر گئے ہیں اور واپس لوٹ کے نہیں آئے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان کے سیاسی عمل میں حصہ لیتے ہیں، اس پہ یقیناً چند قانونی دشواریاں میرے سامنے موجود ہیں، اور ان قانونی جو دشواریاں ہیں ان کا جو سامنا کرنا ہے اور ان سوالات کے جو جوابات ڈھونڈنے ہیں وہ بھی قانونی ہیں. جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک ادارتی نظام موجود ہے، وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی موجود ہے، زرداری صاحب کے حوالے سے بھی موجود ہے، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی موجود ہے، اور جس کی جو لیگل سچویشن ہے وہ اکارڈنگلی اپنی لیگل ریمیڈیز ڈھونڈے گا. یو آر نون ایز اے ویری ویل ریڈ پرسن، اور آپ نے پاکستان کی تاریخ کا بہت مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ کی گفتگو سے بھی یہ لگتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایک فارمولہ بڑا پاپولر ہوا تھا، کاکڑ فارمولہ، آپ کو یاد ہوگا. اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ آپ کا نگران حکومت میں آنا ایک طرح سے کاکڑ فارمولے کا ریوائول ہے. از دس کریکٹ سر؟ دیکھیں جی، جنرل وحید کاکڑ سے منسوب یہ فارمولہ ظاہر ہے 90 کی دہائی میں ہم بھی اس کی بڑی بازگشت سنتے تھے. وہ تو میرے خیال میں ایپل اینڈ اورنجز اس طرح ہوگا کہ وہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور فارمر پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب دونوں کو مجبور کیا گیا ریزگنیشن پہ، اور اس ریزگنیشن کے نتیجے میں ایک نئے انتخابات کی طرف، نئے مینڈیٹ کی طرف ملک گیا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی. اس وقت اس سے تعبیر کرنا میرے خیال میں اس لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگا کہ ہم ایک نارمل پارلیمنٹ کا جو سٹنٹ ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی طرف گیا. ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹینیوشن کے تحت اس آرڈر کا حصہ ہیں. لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن نے مل کے اگری کیا میرے نام پہ، اور اس اگریمنٹ کے تحت پھر میری کابینہ تشکیل میں آئی ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن اناؤنس کرنے ہیں. پارلیمان جو گزری ہوئی پارلیمان تھی انہوں نے قانون سازی کر کے ان کو یہ اختیار تفویض کیا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کسی باقی اداروں کی کوئی ایسی انٹرفیئرنس ہو جس کے نتیجے میں ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے تعبیر کرنا شاید اتنا مناسب نہ ہو. ٹھیک. اچھا سر، آپ اپنی گفتگو میں آپ کی تقاریر بھی سنی، آپ کے انٹرویوز بھی سنے، آپ بہت بات کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا پروسیجر کیا ہے، ممالک کس طرح ترقی کر سکتے ہیں. تو پاکستان یا دنیا کے ممالک کس طرح ترقی کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، میری ناچیز رائے یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اپنے اپنے کورس میں ترقی کی ہے. مغرب نے جو ہے وہ پوسٹ رینیسانس، جب آپ ان کی ایگریکلچر اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کا سفر دیکھتے ہیں
تو وہاں پر ایک سیاسی نظام بھی وجود میں آ رہا ہے اور ایک معاشی نظام بھی وجود میں آ رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جمہوریوں کو یا جمہوری رویوں کو جنم دیتے ہوئے اپنے اپنے اس میں رسپیکٹو ممالک میں باقی دنیا کو کالونائز کرتے ہیں. یعنی اپنے معاشروں کے لیے ایک انصاف پہ مبنی سوسائٹی کی تشکیل کی بات کرتے ہیں، لیکن باقی انسانی معاشروں کی استحصال کرتے ہیں اور 1-2 صدیوں تک کرتے ہیں. جتنی بھی امپورٹنٹ جمہوریتیں ہیں تمام نے ایشیائی اور افریقائی ممالک میں کالونائزیشن کر کے ایک استحصالی نظام کو آلموسٹ 2 صدیوں تک قائم رکھا. امریکن کانٹیننٹ پہ رکھا، ساؤتھ امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، لیٹن امریکہ میں، تمام کا تمام جو نظام رہا وہ ایک ایکسپلائٹیٹو جو را مٹیریل کی ایکسپلائٹیشن پہ خصوصی طور پہ 18ویں اور 19ویں صدی کے دہائی میں رہا، اس پہ مبنی رکھا. وہ امپورٹ کرتے تھے اس کو، اور اس کے ٹریڈ کے ایڈوانٹیجز ان کو ہوتے تھے، اور ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی اکنامک ایکسپلائٹیشن تھی وہ انہوں نے کی. پھر ایک آلٹرنیٹ نظام جو کہ فارمر سوویت یونین کی صورت میں مارکسسٹ فلسفی کے تحت آیا، انہوں نے کنٹرولڈ اکانومی کا نظام متعارف کرایا، اور ایسٹرن یورپ سے لے کر ایشیا کے بہت سارے ممالک میں اس ماڈل کے طرف گئے لوگ. چائنا ایک پرائم ایگزامپل تھا، گرچہ وہ ماؤ کی صورت میں اس کا ایک شیڈ علیحدہ تھی لیننزم سے، لیکن ان دونوں نے ایک ایسا اکنامک اور گورننس کا ماڈل اپنایا جو کہ جمہوریت سے ڈیورس تھا، اس سے علیحدہ تھا. بالآخر جب کولیپس ہوا 90 میں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وائزلی، سمجھداری سے جو کیپٹلسٹ بلاک تھا اس نے اس کو لنک کیا ود دا ٹرائمف آف ڈیموکریسی. انہوں نے اس کو جمہوریت کی جیت قرار دی، حالانکہ پرائمرلی وہ کسی سیاسی نظام سے زیادہ ایک معاشی نظام کی جو فیلیور تھا یا ناکامی تھی وہ تھا. پھر ٹرانزیشنل ڈیموکریسی کی اصطلاح سامنے آئی کہ یہ جتنی باقی ماندہ ممالک ہیں یہ ٹرانزیشن کریں گے اور ٹرانزیشنل ڈیموکریسی سے یہ سیٹل ڈیموکریسی کی طرف آئیں گے. اب ریسنٹلی اس کا ریورسل بھی وٹنس ہو رہا ہے، ہنگری کی صورت میں، برازیل کی صورت میں، ایون اٹلی کی صورت میں. بہت سارے سینٹر آف دا رائٹ، وہ ریڈیکل ویوز رکھنے والے لوگ جو ان جمہوریتوں میں کبھی بھی مین سٹریم کا حصہ نہیں رہے، وہ اب مین سٹریم کی ریپرزنٹیشن میں جو لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے ان کی انکمبنسی کو آکوپائی کرنے لگے. ہندوستان ایک بہت کلاسک ایگزامپل ہے کہ وہ الیکٹورل آٹوکریسی کی طرف جا رہا ہے. جو پلورلسٹک ڈیموکریسی ہے یا لبرل ڈیموکریسی ہے وہ بڑی ڈیفینسو پہ ہو گئی ہے، وہ پیچھے جا رہی ہے. اس میں چائنا کا جو ماڈل ہے اس میں وہ، یا سنگاپور کو بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ بینائن ڈکٹیٹرشپ، اور بینائن ڈکٹیٹرشپ میں بہت ساری جگہوں پہ اکانومیز ٹرانسفارم کر گئی ہیں. 8ویں 9ویں اکانومی سے وہ دوسری لارجسٹ اکانومی جو دنیا کی ہے وہ اس سطح پہ پہنچ گئی ہیں جہاں پہ سیاسی یا پولیٹیکل رائٹس جو ہیں وہ تو بہت زیادہ جو ویسٹ کے ماڈل میں موجود ہے، جو ویسٹ منسٹر ماڈل کے اس میں ہے یا جیفرسونین ڈیموکریسی میں ہے، ان کی جو شکل ہے وہ مختلف ہے. ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی شکل مختلف ہے. بعض اوقات سنگل پارٹی گورنمنٹ کی طرف وہ گئے ہیں، لیکن اکنامک پراسپیرٹی انہوں نے نسبتاً زیادہ انشور کرا لی ہے. تو دنیا کہیں پر مناقض چل رہی ہیں. تو دنیا میں کوئی سنگل ماڈل نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا کہ وہاں پر ایک ہی انداز میں تمام ممالک نے ایک ہی سانچے میں آگے بڑھے ہیں. سر مختلف رہے ہیں. آپ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا، اور آپ نے جس طرح کہا دنیا کے تمام ممالک کی ڈیولپمنٹ کا سارا سکوپ اور پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر آپ نے ایکسپلین کر دیا. ایک اس سے ضمنی سا سوال ہے کہ بلوچستان کا ایک ضلع ہے قلعہ سیف اللہ، اس کے اندر ایک گاؤں ہے سراخولہ. سرخلا، ہاں، وہ آپ کے اجداد کا گاؤں ہے. آپ نے جس طرح دنیا کی اکانومیز کی بہتر کرنے کی داستان سنائی، وہ آپ کے والد، آپ کے دادا اس گاؤں سے متعلق تھے، اور
اس گاؤں میں ابھی بھی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں. آپ سینیٹر بھی رہے, آپ وزیر اعظم بھی ہیں, تو کیا یہاں پہ ہمارا کہیں فیلئر ہے؟ یہ بڑی میرے خیال میں بڑا پرٹیننٹ کوشچن آپ نے کیا. میرے دادا, بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے, اب دیکھیں نا وہی میڈیا میں چھپا ہوا ہے کہ ان کے دادا اور والد یہاں پر تھے اور یہ خود شاید نہیں رہے. میرے دادا یہ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے. اوکے. یہ جو امیگریشن ہے, یہ جو آپ کی روٹس ہوتی ہیں اس سے اگر آپ کی کنیکٹیوٹی رہتی ہے اس کے ایک اثرات پڑتے ہیں, اور اگر اپنے روٹس کے ساتھ آپ کی وہ کنیکٹیوٹی نہ رہے تو اس کی کچھ اور امپلیکیشنز ہوتی ہیں. میرے دادا وہاں سے, عبدالعلی اخونزادہ ایک بڑی انلائٹنڈ شخصیت وہاں سے گزرے, انہوں نے ان کو لیٹر آف دا ریکمنڈیشن لکھ کے دیا, تو وہ دین خان آف کلات نے ان کو ایک کیا کہتے ہیں اسکالرشپ اس دور میں تھا, اور وہ ایف سی کالج لاہور اور پھر علی گڑھ سے فارغ التحصیل ہو کر آئے, اور اس کا بانڈ یہ لکھنا پڑتا تھا کہ آپ کو ریاست کلات کو سرو کرنا پڑتا تھا. تو میرے دادا ریاست کلات میں آلموسٹ ٹل ہز ڈیتھ وہ کلات میں ہی رہے, سرخلہ میں نہیں رہے. اچھا. سرخلہ پھر وہ مدفون ہونے کے لیے آئے, دفن وہاں پر ہوئے ہیں. پھر میرے والد بھی وہ کلات ہائی اسکول سے پڑھے, وہ کسی کان میں ترزی کی اسکول سے نہیں پڑھے, داؤد ہائی اسکول جو کلات ہے وہاں سے وہ پڑھے. لیکن چونکہ میڈیا میں اس کو ایک انڈر ڈیولپمنٹ کو ایک سوال کے طور پہ ابھارنا تھا, تو بہت سارے لوگ جو ہیں نا اس کو بنیاد بنا کے مجھ پہ چیلنجنگ کوسچنز پوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں یا بلوچستان میں بدقسمتی ہی یہی ہوئی ہے کہ ہمارا جو انٹائر ڈیولپمنٹ پلان تھا یا پیراڈائم تھا وہ اربن اورینٹڈ رہا ہے. ہم نے صوبائی خود مختاری کے نام پر بڑے بڑے چیمپئن پیدا کیے, اور ان چیمپئنز نے کوئٹہ تشکیل دیا, پشاور تشکیل دیا, لاہور تشکیل دیا, کراچی تشکیل دیا. جو پیریفرل پاکستان تھا وہ لیفٹ اوور ہے. یہ میرے وزیر اعظم نگران بن جانے سے یا میرے سینیٹر بن جانے سے یہ پیراڈائم شفٹ نہیں ہوگا. این ایف سی ایوارڈ میں جس کے لیے ہم رائٹلی سو بڑا ایڈوکیسی لوگوں نے کی اور اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, اس نے ایک پروونشل فائنانس کمیشن تشکیل دینا تھا جس کے لیے سرخلہ میں ایک اسکول کی منظوری آنی تھی, اس سرخلہ میں ایک اسپتال کی منظوری آنی تھی. وہ رکاوٹ انوار الحق کاکڑ نے اگر کی ہے تو یقیناً اس کی نشاندہی ہونی چاہیے. وہ پروونشل فائنانس کمیشن کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوا, اور چیف منسٹرز کو صوبوں کے اندر ایک معاشی ڈکٹیٹر جس نے تمام کے تمام فیصلے وہ فائنینشیل ریسورس جو ڈویزبل پول میں وہاں آیا اور فرد واحد کی ثوابدید پہ رکھ دیا گیا, جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا اور اس کی ڈسپنسیشن ہونی تھی. وہ کسی ضلع کی ڈس ایڈوانٹیج, بیکورڈنس, اس کی کم مائیگی پہ, کسی بھی فیکٹر پہ, پاپولیشن پہ میسر نہیں تھی. وہ اس نظام کے اندر اس نئے سیاسی اور معاشی طور پہ جو ایک سب سے امپورٹنٹ فگر ہے چیف منسٹر آف اینی پروونس, اس کو عطا کر دی گئی. آپ دیکھ لیں کہ چیف منسٹر کسی بھی صوبے کا ہو اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا, کون کون سے جتن نہیں اپنائے جاتے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں وفاقی وزیر کوئی نہیں بننا چاہتا بلکہ صوبائی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ جو ان ایون ڈسپنسیشن ہے اور فائنینشیل ریسورس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے اور اس کا ان ایون امپلیمنٹیشن ہے. میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ اب 15 سال کے بعد جو این ایف سی کے پروجیکٹس ہمارے چاروں صوبوں میں ان کی امپلیمنٹیشن ہوئی, ایک ٹینجیبل اماؤنٹ وہاں پہ گیا ہے. اس نے ہمارے پاورٹی لیول پہ کیا اثر ڈالا ہے, اس نے ہمارا جو ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کیا اس کا امپیکٹ آیا. اس کی ایک کیس اسٹڈی ہونی چاہیے اور ایک انفارم ڈسکورس اس حوالے سے جنریٹ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ نے اعلان کیا, آپ کی حکومت نے, آپ کے وزیر داخلہ صاحب نے, کہ 31 اکتوبر تک غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنا ہے. کیا یہ دعویٰ ہے, وعدہ ہے, کوشش ہے, تکا ہے, کیا ہے؟ مثلا کیا ریاست کی اتنی کیپیسٹی ہے؟ 31 میں تو بہت کم ٹائم رہ گیا. یہ فیصلہ ہے, یہ فیصلہ حتمی ہے
اور اس فیصلے کی انشاءاللہ امپلیمنٹیشن نظر آئے گی۔ ایک چیز جس کی وضاحت میں کرتا چلوں، خصوصی طور پہ افغان جو نیشنلز ہیں ان کے حوالے سے، جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی ہم واپس نہ بھیج رہے ہیں، نہ ہم نے کبھی یہ کہا ہے، اس کو مس کنسٹرو کیا گیا ہے، صحیح نہیں سمجھا گیا ہے۔ ہم اپنی حکومتی سطح پہ بار بار اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے اللیگل ایلینز کی، جن کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، جو کسی ویزا رجیم کے تحت نہیں آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر کسی کرائم کا حصہ ہیں، وہ یہاں پہ کوئی بزنس کر رہے ہیں، کسی پڑھائی کے عمل میں ہیں، ہمارے پاس کوئی ویزیبلٹی نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ، اور ان کی تعداد بھی کوئی لگ بھگ 10 لاکھ سے اوپر کی ہے۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو اپنے ملک واپس جا کے، اگر وہ پاکستان واپس لوٹنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنا ٹریول ڈاکومنٹ اپنے ملک سے ایشو کروائیں، اپنا پاسپورٹ لیں، ہمارے مشن سے جا کے اجازت نامہ لیں کہ اس گھر میں نے جانا ہے جس کا نام پاکستان ہے، یہ میرا مقصد ہے جانے کا، اور جو ریگولیٹڈ موومنٹ ہے وہ سٹارٹ ہو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اچھا سر، افغانستان والے معاملے میں ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کینڈیڈلی۔ ایک زمانہ تھا جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ بھئی وہ ہم نے روس کے خلاف جہاد کیا، امریکی ڈالروں سے کیا، اس زمانے میں مہاجرین کو ہم نے کہا جی کہ یہ تو انصار مدینہ کی مثالیں بھی دی گئیں اور بڑی محبت کا ثبوت دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کبھی ہم ان کے اوپر آپریشن کرتے رہے، کبھی ہم 5واں صوبہ ان کو بنانے کا سوچتے رہے، پھر اس کے بعد کبھی انہیں بے دخل کرنے کا، کبھی اور جو آج کل تعلقات ہیں پاکستان اور افغانستان میں، اس میں تناؤ کی کیفیت ہے، ہم دہشت گردی کا الزام بھی لگاتے ہیں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ ساری چیزیں، یہ تو اس سارے سیکریفائس کا مقصد نہیں تھا جو پاکستان نے کیا، تو ہم کہاں غلط ہوئے ہیں؟ دیکھیں اس میں اب 2-3 ایسے کنٹروورشل سائڈز ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ ایک تو جو افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی بھی یہ تصور رہا ہے کہ افغانستان ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اوکے، اور اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے نا یہ پرائمرلی ایک ملٹری نوشن ہے، اور اس ملٹری نوشن کو انڈرسٹینڈ اور اپریشیٹ کیے بغیر کرم فرماؤں نے جو ہے نا اس کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ رشیا کا جو سائبیریا تھا، اگر اس پہ کوئی نیوکلر اٹیک آتا تو انہوں نے اپنے جو نیوکلر ایسٹس تھے وہ اپنے بیک یارڈ میں سائبیریا میں لے کر جانے تھے جہاں پہ کسی کو ایکسس نہ ہوتی، تو اس کو انہوں نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کہا۔ افغانستان پاکستان کا کبھی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں رہا، شاید ریورس ہوا ہو کہ افغانستان کے لیے پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو جس پہ اس نے فال بیک کیا، بٹ اینی ویز یہ میری ایک بحیثیت طالب علم، سیاسی طالب علم، یہ میری اوپینین ہے۔ افغانستان میں بڑا مؤدبانہ طور پہ عرض کروں گا کہ نہ ہم نے مجاہدین کو جو حمایت تھی، یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کہانی کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، اور ہمارے تجزیہ کار، ہمارے قلمکار، ہمارے جو تبصرہ نگار ہیں، وہ ابتدائیے کو چھوڑ کے کہانی کے بیچ میں سے کوئی موڑ لے لیتے ہیں اور اس موڑ کے بعد اپنی کہانی شروع کر دیتے ہیں۔ افغانستان کے اندر 2 قسم کی ٹینڈنسیز تھی کولڈ وار کے دورانیے میں، اور ان میں سے ایک وہ لوگ تھے کابل یونیورسٹی کے جڑے ہوئے جو پین اسلامزم پہ یقین رکھتے تھے، جس میں استاد ربانی تھے، احمد شاہ مسعود تھے، گلبدین حکمتیار تھے، اور ان میں سے کوئی الازہر سے 60 کی دہائی میں مصر سے فارغ التحصیل تھا، یا کسی اور جو اسلامی دنیا کے علمی مدارس تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، اور دوسری طرف مارکسسٹ انسپائرڈ ڈاکٹر نجیب سے لے کر ببرک کارمل سے لے کر جو ماسکو سے فارغ التحصیل ہو کر آئے ہوئے تھے، اور یہ 2 گروہ، پھر ان 2 گروہوں میں بھی ایک خلق اور ایک پرچم کا دھڑا تھا جی، اور یہ جو پین اسلامسسٹ تھے، جیسے استاد ربانی کا ان کا جو پی ایچ ڈی تھیسس تھا وہ جامی صاحب پہ تھا، یہ ایک علمی اور فکری کشمکش افغانستان کے اندر چل رہی تھی، اور جو رائل ڈسپنسیشن تھی ظاہر شاہ کے بعد، پھر اس کو ریپبلک میں کنورٹ کر کے سردار داؤد ان کے کزن تھے، انہوں نے ایک کودتا کے
شکل میں ایک ارینجمنٹ پولیٹیکل رکھی ہوئی تھی، اور ان دونوں جو فکری وہ تھی تحریکیں تھیں ان کو انگیج شاید رکھا ہوا تھا۔ استاد خیبر اکبر، امیر اکبر خیبر نام تھا غالباً ان کا، ایک مدیر تھے ایک اخبار کے، ان کا قتل ہوا اور اس قتل کے نتیجے میں مظاہرے ہوئے، اور پھر ان مظاہروں کے نتیجے میں سردار داؤد کو پرتشدد انداز میں ان کو اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا، اور یہ جو دھڑا تھا خلق و پرچم کا، انہوں نے وہاں پہ ٹیک اوور کیا اور وہاں پہ ایک سوشلسٹ اورینٹڈ حکومت کا قیام آیا۔ یہ نہ پاکستان کی درخواست پہ ہوا تھا، نہ اس کی ایم او ڈائریکٹریٹ میں کوئی پلاننگ ہوئی تھی کہ جناب یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے تو امیر خیبر کو پہلے مار دیا جائے، پھر خلق اور پرچم کو ابھارا جائے۔ پھر 1981 میں جب ببرک کارمل ان کے مختلف بہت کم دورانیے کے دوران کئی نورمحمد ترک پہلے سربراہ تھے، پھر اس کے بعد حفیظ اللہ امین اور یہ باقی لوگ بدقسمتی سے وائلنٹ انداز میں کافی لوگ ان میں ایلیمنیٹ ہوئے، اور ببرک کارمل صاحب جب 81 میں فارمر سوویت یونین سے ٹینکوں پہ ریڈ آرمی کے تشریف لے کر آئے تو پوری دنیا کو بھی ظاہر ہے وہ جس انوائرمنٹ میں وہ چیزیں چل رہی تھیں ان کو یہ موقع ملا۔ اس 2 سال کے دورانیے میں یہ جو افغان فارمر مجاہدین تھے اور یہ پاکستان تھا، کوئی دنیا اس تحریک کو یا اس موومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ میں تاریخی طور پہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنے، اور اگر میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں تو کوئی اس ڈسکورس میں اپنی کنٹریبیوشن کرے۔ 81 کے بعد چونکہ ریڈ آرمی کی انٹری ہو گئی تو جو باقی دنیا تھی وہ بھی جمپ اپ کر گئی، اور پھر انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہر ہے کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ ورلڈ کا کانٹیسٹ تھا، اور اس کانٹیسٹ میں آپ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا تھا نا۔ آپ نے کہاں جانا تھا؟ یا تو آپ ان کا ساتھ دیتے، یا جو باقی دنیا اپنے آپ کو آزاد دنیا کہتی تھی ان کا ساتھ دیتے۔ جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آزاد کہلوانے والی دنیا کا ساتھ دیا، وہ جنگ جیتے، اور ابھی تک اپنے اوپر تبرہ بھیج رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ واحد قوم ہے جو ایک جیتی ہوئی جنگ پہ آج دن تک خود پہ تبرہ بھیج رہی ہے، اور سیلف انفلکٹڈ وونڈ پہ۔ میں برلن جانے کا اتفاق ہوا، اور ایسٹ برلن اور ویسٹ برلن کی جو باؤنڈری ہے وہاں پہ چارلی چیک پوائنٹ بڑی مشہور ایک مونیومنٹل وہ ہے جگہ ہے، اس پہ جو برلن وال کا گرنا تھا اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کی بالکل یاد میں وہاں پر انہوں نے کئی چیزیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ اس چارلی چیک پوائنٹ پہ انہوں نے ایک امریکن سولجر کو امریکن ملٹری کے یونیفارم میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور جو بھی شخص ٹورسٹ وہاں آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ 5 یورو کی ایک تصویر بھی کھینچتے ہیں۔ اب میں سوچتا رہ گیا کہ یہ جو برلن وال کی گراوٹ تھی، اس میں جو میری ملٹری کا کردار تھا، جو میرے معاشرے کا کردار تھا، جو مجھ پہ امپلیکیشنز آئیں، میں نے تو اپنے لیے تبرہ لے لیا ہے کہ میں نے خود کو بھی گالی دینی ہے اور دوسرے سے بھی گالی سننی ہے۔ جو باقی آزاد دنیا ہے جس کی 24 سے لے کے 3400 ٹریلین ڈالر کی اگر جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کیا جائے ویسٹ اور اس کی ایفیلیٹڈ اکانومیز کا، یہ پرائمریلی اس میں اگر 100 نہیں ہے تو 65% آپ کا ہاتھ ہے۔ لیکن ہم نے اس کو کبھی آرگیو نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کو بیان نہیں کیا، کبھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور اس آزاد دنیا کی جنگ میں ساتھ دیتے ہوئے بھی ماں سوائے تبرہ لینے کے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یار ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اچھا سر، انڈیا کے ساتھ تعلقات 75 سال ہو گئے، 2 ملک علیحدہ ہو گئے، 2 طرح کی فیلنگز ہیں، سینٹیمنٹ ہیں اور فیصلے درپیش ہیں۔ ایک فیصلہ تو ظاہر ہے انڈیا میں جس طرح مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ود ان پاکستان، اس کے حوالے سے ایک سینٹیمنٹ اینگر کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اتنا عرصہ بیت گیا ہے، اب ایک دوسرے کو تسلیم کریں، تجارتی روابط بحال کریں، آپس میں تجارت کریں تاکہ آپ دونوں کے عوام کو سکھ چین مل سکے۔ اس مکالمے میں آپ کس طرف کھڑے ہوئے؟ دیکھیں،
میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کی اپنی ظاہر ہے، مطلب ہماری جو تاریخ ہے، جب میں ہندوستان کی تاریخ کی بات کرتا ہوں، سب سے پہلے تو ایک جو ہسٹوریکل ریالٹی ہے کہ ہندوستان کبھی سنگل پولیٹیکل یونٹ تاریخ میں رہا نہیں ہے۔ اشوکا کے دور میں رہا کوئی اراؤنڈ 2000 ایئرز بیک، پھر اس کے 1600 سال کی تقسیم میں بابر نے پہلی مرتبہ اس کو یونیفائی کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس یونیفیکیشن وہ بھی آہستہ آہستہ ہوئی ہے۔ مختلف پرنسپیلٹیز کو، کبھی بنگال کو دلی کی سلطنت سے ملا لیا گیا، پھر باقی ماندہ پنجاب کو کانکر کر لیا گیا، مختلف جو چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز تھیں، اور اس طرح اس کو ایک امپائر اور ایک سینٹرل اتھارٹی کی شکل دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر اسی سینٹرل اتھارٹی کی لیگیسی برٹش راج نے اپنائی، اور اس نے بھی اس کو رفتہ رفتہ ہی اکٹھے رکھا، آل آف اے سڈن نہیں تھا۔ یہ آپ جو وائسرائے کی حکومت تھی اور جو پیراماؤنسی تھی، یہ دو مختلف چیزیں تھیں، اور 565 کے قریب جو پرنسپیلٹیز تھیں وہ پیراماؤنسی کے رول کے تحت گورن ہوتی تھی، اور جو سیٹلڈ پروونس تھے وہ وائسرائے صاحب اس کو رول کرتے تھے، تو یہ ون پولیٹیکل یونٹ کبھی بھی نہیں تھا۔ اوکے 1947 میں وہ پھر ریورس ہوا، اور باقی 70 میں پھر اس کی ٹریگر ہوئی، اس کی ملٹیپلیکیشن ہوئی، بنگلہ دیش کی صورت بھی آئی، اور موجودہ پاکستان جو فارمر مغربی پاکستان تھا۔ اب یہ جو چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری، اس میں میرے خیال میں جو پاکستان موومنٹ کے دوران دونوں اطراف پہ بڑی زبردست قسم کی اور جاندار قسم کی فکری علمی تحریکیں بھی چلیں اور سیاسی تحریکیں بھی چلیں، اور اس کے تحت ایک فکری تحریک جو کانگریس کے ساتھ تھی، اور وہ یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتی تھی، جو کہ بوروڈ کولونیل آئیڈیاز کو، یورپین آئیڈیاز کو لے کر چل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بڑی سی چادر سے ایک لباس بنا دیا جائے، اور اس میں وداؤٹ لوکنگ ایٹ دا سائز، جو کہ ٹیلر میڈ ہونی چاہیے تھی، وہ نہ ہو، بلکہ ایک جنرل سائز کی چادر کو لباس میں کنورٹ کر دیا جائے اور پہنا دیا جائے ہندوستان کو۔ ہندوستان کی جو اپنی پیکولر ریکوائرمنٹس ہے اس کو نہ دیکھا جائے، اور وداؤٹ ریئلائزیشن کے جو ایڈلٹ فرینچائز ہے اس کا ڈفرینٹ ایتھنک کمیونٹیز پہ، ریلیجس کمیونٹیز پہ، ڈفرینٹ آئیڈینٹیز پہ کیا اثرات آئیں گے۔ ہم کیا یونائٹڈ کنگڈم کی طرح کوئی جمہوریہ ہیں جس میں انگلش پاپولیشن ہے، اسکاٹس ہیں، آئرش ہیں، ویلش ہیں، اور ان 4 کی اکائیوں سے ہم ایک نئی فیڈریشن بنانے چلے جائیں گے، یا فرانس کا ایکسپیریمنٹ یا جرمنی کا ایکسپیریمنٹ، لیکن اس کو بوروڈ کر کے اس کو مذہب کی صورت اختیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ آر ایس ایس جو 1925 میں اس کی تشکیل ہوتی ہے، اور ساورکر اور ان کے جو جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے، وہ اس کو ویوی سیکشن آف مدر انڈیا، کہ یہ اگر ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو ایسے ہے جیسے کائنات کا خاتمہ ہونے جا، اس ریڈیکلائزڈ ویوز کے ساتھ ہماری تاریخ شروع ہوتی، ایک ریالٹی کے طور پہ ہم آ جاتے ہیں، ہمارا اپنا وجود آتا ہے، ان کا اپنا آتا ہے، لیکن اسی تلخی اور ریوائولسٹ اپروچ آف ہسٹری کے تحت ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں کشمیر جیسا مسئلہ بھی ہمارے بیچ میں آ گیا، جو کہ ایک ریئل ٹریگر کے طور پہ دونوں ممالک کے بیچ میں رہا، اور بعض اوقات بغیر کشمیر ایشو کے بھی ہم نے ایک دوسرے کے لیے مسائل دونوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا یہ اسی طرح کنٹینیو ہونا چاہیے؟ جی میرا بھی یہ ویو ہے کہ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس کے امکانات ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو؟ فی الحال مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، میں بہت ریئلسٹک ہو کے کہہ رہا ہوں۔ جب اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا میں کسی قسم کا اپولوجسٹ رہوں گا کہ ہمارے بیچ میں تجارت ہو؟ میں بالکل بھی ایک اپولوجسٹ اپروچ اور اپیزمنٹ کی اپروچ کے تحت زندگی میں کسی بھی معاملے میں کسی بھی اصول کو بروئے کار لانے کو درست نہیں سمجھتا۔ اپیزمنٹ نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کے کیس میں کام نہیں کیا تو یہ کہیں پہ بھی نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل ایتھیکل ایشوز پہ اس کو پہلے سوچ کے سمجھ کے اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اور سٹینڈ لینے کے بعد نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کی کنٹینیویشن کرنی چاہیے۔
تجارت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس خطے میں جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں ان ہیجمونک ڈیزائنز کو ایک لارجر گروپ جو کہ صرف مسلمانوں پہ محیط نہیں ہے، اس میں یہاں کے سکھ آبادی موجود ہے، وہاں کی عیسائی آبادی موجود ہے، ان آبادیوں میں جین آبادی موجود ہے۔ ہندوستان اپنی مائنورٹیز کے لیے اٹ از ٹرننگ انٹو اے ہیلپ، اور پاکستان کے اندر بطور ریاست ول اور کیپیسٹی دونوں موجود ہے کہ ایک تو اپنی برانڈنگ کریں، اپنی مائنورٹیز کے حوالے سے اپنا تشخص درست کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ لارجر ساؤتھ ایشیا میں جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان کے وائس لیس اینٹیٹیز کی وائس بنے، اور پاکستان میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے اور پاکستان میں یہ کیپیسٹی بھی موجود ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، یہ مورل کوسچن کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، تو ہم 2.25 ارب آبادی کو مایوس کریں گے۔ پچھلے دنوں افواہیں تھیں یا خبریں تھیں یا تجزیے تھے، اور وہ یہ تھا کہ شاید پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب کیا سٹانس ہے حکومت پاکستان؟ اچھا، مجھے تو نہ پہلے کسی نے کوئی اس قسم کا اشارہ، کنایہ، انسینویشن، تذکرہ، ذکر، خبر، کوئی بھی ایسی چیز ادر دین میں پھر کہوں گا کہ جرنلسٹک اسپیکولیشن اگر رہی ہے، اور اس کا بعض اوقات امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی بات چل پڑے، تو جو ریاستی امور سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے اثر لے لیتے ہیں، اور وہ بھی آپ سے بیوروکریسی میں لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کسی میٹنگ کے منٹس کا حصہ ہے، کہتے ہیں نہیں سر وہ اخبار میں آیا تھا، سر وہ رات کو میں نے پروگرام دیکھا تھا، وہ اس کا ریورس امپیکٹ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں اس کی وضاحت آپ کے پروگرام کے توسط سے کروں کہ کہیں پہ کوئی ڈیلیبریشنز اس قسم کی نہ آئی ہیں، نہ کسی کانورسیشن کا حصہ بنی ہے کہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل ایک غاصب ریاست تھی، ہے، اور ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں فلسطینیوں کا رائٹ ٹو ایگزسٹ، ان کے ریفیوجیز کا رائٹ ٹو ریٹرن، ان کی اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جو ایک ریاست کی شکل میں ہو، یہ تجویز فلسطینیوں نے خود دی ہے، اور ہم فلسطینیوں کی تجویز کے حمایتی ہیں۔ باقی ماندہ جو مسلم دنیا ہے یا لارجر ہیومن کمیونٹی ہے، جس میں بہت سارے ایسے ساؤتھ امریکہ میں موجود ہیں، لیٹن امریکہ میں بھی موجود ہیں، جن کو فرینڈز آف پیلسٹائن کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور وہ ہیں بھی، اور وہ جو لارجر ہیومن ویلیوز ہیں، جس میں ظلم اور مظلوم، ان دو کیفیتوں کے بیچ میں جو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو وہ مظلوم کی جو کیفیت ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان بھی اپنے اخلاقی، سفارتی اور مالی جس حد تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اس کاز کو، ہم اس کے ساتھ ایز سچ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اس وقت تک مڈل ایسٹ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جس میں پرائم امپورٹنس، جو پرائمیسی ہے، وہ فلسطینیوں کا رائٹ ٹو ایگزسٹنس اس کی طرف نہ دیا جائے۔ سر، معیشت کے حوالے سے 2-3 سوالات۔ معیشت میں آپ کا بڑا پرائم فوکس رہا، آپ کی ساری کابینہ، آپ ہر وقت معیشت کی بات کریں، معیشت کو بحال ہونا چاہیے، چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں، ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے، جو تبدیلیاں، جو پالیسیاں، جو منصوبہ بندی آپ آج کل کر رہے ہیں، کیا یہ پرماننٹ ہیں، عارضی ہیں، آگے چلیں گی، لوگ بھول جائیں گے، یا اس کے معیشت پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں ہمارا صاحب، میرے خیال میں یہ سسٹینیبل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ انیشیٹو ہمارا SIFC کا ہے، اس کو اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہے، اس کو لیجسلیٹو سپورٹ حاصل ہے، تو لہٰذا اس کی کنٹینیویشن کو میں انسٹیٹیوشنل دیکھ رہا ہوں۔ جاتی ہوئے پارلیمان اس کے لیے جو ضروری قانون سازی ہے وہ کر چکی ہے، اور ہمارے جو میجر اکنامک انیشیٹو ہیں وہ اسی پلیٹ فارم سے، یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو انٹرونشنز ہیں اور میجرز ہیں، اس کے لوگوں نے پہلی مرتبہ ڈویڈنڈ کھانے شروع کی، یعنی
ہم نے پاکستان میں ڈالر کو آگے ہی بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میری یادداشت میں ڈالر کا واپس ریورس ہونا غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. مجھے 1986-87 کی بات ہوگی، یہ 16 روپے اور 18 روپے سے مجھے ڈالر یاد آ رہا ہے. اور 16 اور 18 روپے کا ڈالر جو ہے نا، وہ ہم نے جب میں نگران وزیر اعظم بنا 330 کے قریب میں نے دیکھا. بالکل. اس سفر میں کوئی ایک دن مجھے یاد نہیں پڑتا جب اس نے واپسی پہ کی طرف پلٹا ہو. اوپر ہوا ہے، پھر نیچے آیا ہے، پھر اوپر ہوا ہے، فلکچویشن رہی ہے، لیکن ایک کنسسٹنٹ ڈیسنٹ اس میں نے آبزرو نہیں کی. یہ پہلی مرتبہ ہوا، اور وہ بھی کوئی سائزبل 40-45 روپے کے قریب. اب چونکہ عام آدمی اس کا ڈویڈنڈ دیکھ چکا ہے، تجربہ کر چکا ہے، پاکستان کا میڈیا اس کو وٹنس کر چکا ہے، پاکستان کی انٹیلیجنسیا اس کو آبزرو کر چکی ہے، باقی جتنے بھی کمپوننٹس ہیں معاشرے کے اور ریاست کے، وہ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. تو جب یہ ان ایڈمنسٹریٹو میجر کی ایبسنس میں نہیں ہوگا تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے، لوگ پریشر تو ڈالیں گے، اور وہی سوالات اور وہی پریشر میرے خیال میں انشور کرے گا کہ اس کی کنٹینیوشن اور سسٹینیبلٹی رہے. ونڈرفل سر. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج نے اب محکمہ زراعت، معدنیات، یہ چیزیں بھی سنبھالنا شروع کر دی ہیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی اچھا قدم ہے یا نہیں؟ اچھا، میں اس میں وضاحت کر دوں کہ کوئی معدنیات فوج نے نہیں سنبھالی ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ فوج نے کوئی کمپنی تشکیل دے کے جتنے بھی ای ایل، جس کو ایکسپلوریشن لائسنسز ہم کہتے ہیں، وہ اپنے نام الاٹ کروا لی ہوتی، تو پھر تو یہ ایک خدشہ تھا. فوج بنیادی طور پر ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم میں ان 4 سیکٹرز میں رہتے ہوئے اس کی جو فیسیلیٹیشن کا رول ہے، اس میں امپیٹس جو پرووائڈ کر رہی ہے وہ دے رہی ہے. اس کے بغیر اگر ہوتا کیا ہی بات تھی، بہت اچھی بات تھی، لیکن اس کے بغیر ہوا نہیں، ہو نہیں پایا. تو یہ وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے جو پاکستان کی گورننس میں بار بار میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کہ جو آپ لیگل فریم ورک مثال کے طور پہ آپ مائننگ سیکٹر میں صوبوں میں نہیں بنا سکے، گلگت بلتستان میں نہیں بنا سکے، اس کے تحت جو انٹرنیشنل کمپنیز نے اٹریکٹ ہونا تھا وہ اس طرح آپ کے پاس اٹریکٹ نہیں ہو سکی. ایک بیرک گولڈ آئی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ اپنے اور کا ایسٹ اسٹیبلش کروانے کے باوجود کیوں نقصان میں گئے. یعنی ریکورڈک میں آپ کا $700 ارب کا ہے، $800 ارب کا جو نیچرل ریسورس ہے وہ اسٹیبلش ہے، لیکن جو نقصان ہے وہ آپ کو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو کانٹریکچول آبلیگیشنز تھی، جو آپ کا لیگل فریم ورک تھا، وہ جیسے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. صحیح. یہ کیا جی ایچ کیو کے انسٹرکشن پہ ہوا تھا کہ یہ کانٹریکٹ نہیں کرنا یا لیگل فریم ورک نہیں بنانا؟ وہ جو میرا دوسرا کمپوننٹ ہے جس پہ میں سالانہ 2000، 3000، 4000 ارب روپے اپنی سول ڈسپنسیشن پہ بھی خرچہ کرتا ہوں، لیکن اس ایکسپنس کے نتیجے میں مجھے گورننس کے سرٹن ریزلٹس چاہیے جو مجھے نہیں مل رہے ہیں. صحیح. اب میں ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہوں، اس ٹیکس کلیکشن کے نتیجے میں ایک ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے، ایک سرکولر ڈیٹ پہ خرچہ کر رہا ہوں، اور جو میرا سول ڈسپنسیشن کا جو سٹرکچر ہے اس پہ بھی خرچہ کر رہا ہوں. ان تینوں کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے، نتائج ہونے چاہیے عام آدمی کے لیے، عام پاکستانی کے لیے. وہ نتائج مجھے نہیں مل رہے. اب میں اس مخمصے کا شکار ہوں کہ کیا کروں، اس کا حل کیا تجویز کروں. حل میری نظر میں، میری ناچیز رائے، اور آئی ایم ویری اوپن ٹو دا ڈسکشن، وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کا یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، آپ نے یہ ریاست کے امور چلانے تو ہیں، ابینڈن تو نہیں کر دینے، سسپینڈ تو نہیں کرنے ہیں، چھوڑنے تو نہیں ہیں. جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے، چونکہ آپ کے پاس ایک آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ ادارہ فوج کا ہے، آپ اس سے کام لے کر جو ٹیمپرری کام ہے ریاست کا وہ چلا رہے ہیں. ساتھ میں آپ کو یہ سول کیپیسٹی کی انہانسمنٹ پہ غور کرنا ہوگا، اس کو بڑھانا ہوگا. حل یہ ہے کہ اس کو انہانس کیا جائے، قطعاً حل یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی کمزور کر دیا جائے. صحیح. ایگریڈ. دس از دا کورس، دس از دا پاتھ وے فار اے وائبل اسٹیٹ اکنامکلی اور ادروائز. بریلینٹ.
سر کچھ سوالات بلوچستان کے حوالے سے، یہ اس ڈنر پہ بھی میں نے سوال کیا اور میرے خیال میں ناظرین کی چونکہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ سوال دہرایا جائے. اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین سینٹ، وزیر داخلہ، سب کا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان کے عوام کی محرومیاں ختم ہونے کو نہیں آتی. غربت، بے روزگاری تو ظاہر ہے وہ تو بہت لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو کیا آپ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے، بلوچستان کے اندر میں پرائمریلی دو قسم کے ہمیں چیلنجز ہیں. ایک سیکیورٹی کا چیلنجز ہے، دوسرا ہمیں گورننس کا چیلنج ہے. جو ہمارا گورننس کا چیلنج ہے اس میں بار بار یہ آواز صوبے سے اٹھی ہے کہ جناب اسکاسٹی آف ریسورس. اسکاسٹی آف ریسورس اس کا ایک پہلو ہے کہ ہمارے پاس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وی آر 44% آف دا پاکستان. میں اگر کوئی سڑک بنانا چاہوں گا، کوئی سکول بنانا چاہوں گا، کوئی ہسپتال بنانا چاہوں گا، اس کی جو کاسٹ ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو 500 افراد ہیں، 50 افراد ہیں، وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے اور اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. اب یہی کاسٹ میں اگر پنجاب کے صوبے میں، سندھ میں یا ایون خیبر پختونخوا میں کروں گا تو وہاں 50 بینیفیشری کے بجائے ہو سکتے ہیں 5000 بینیفیشری. صحیح. وہی سڑک ہوگی، کاسٹ اتنی ہوگی، بینیفیشری زیادہ ہوگی تو میری لاجسٹک کاسٹ بھی بڑھتی ہے. تو اسکارسٹی آف ریسورس جو ہے وہ میرا ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ میرا جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ ہے مس مینجمنٹ آف دا ریسورس. میرے پاس 100 روپیہ اویلیبل ہے، میں وہ 100 کا 100 مس مینیج کر رہا ہوں، اس میں چوری میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس کی جو فائنینشیل ایل ڈسپلن ہے اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ان دونوں پہلوؤں پہ اگر میں ایڈریس اس کو کروں گا تو میرے گورننس کے چیلنجز نسبتاً ٹھیک ہونے شروع ہوں گے. کل پرسوں ہم گئے ہوئے تھے کوئٹہ، وہاں پر بھری اجلاس میں، جو کہ صوبائی کابینہ کا اجلاس تھا جس کی سربراہی میں نے کی، عامی چیف صاحب بھی تھے، دوسرے پروونشل کیبنٹ اور چیف منسٹر صاحب بھی تھے. جو ایجوکیشن منسٹر تھے یا ہیلتھ منسٹر مثال کے طور پہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کتنے گوسٹ سکولز اور کتنے گوسٹ BHUs وہاں پہ موجود ہیں جس کی تعداد سینکڑوں میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ سینکڑوں کی تعداد جہاں پر ایک ایسا سیکیورٹی کا چیلنج آپ کو میسر ہے جو کہ سکسیشنسٹ موومنٹ کی صورت میں ہے، علیحدگی پسندگی کی صورت میں ہے، اور جو وہاں کا پولیٹیکل ڈسپنسیشن رہی، ان کے تمام توانائیاں جو تھیں وہ گوسٹ سکولوں پہ، گوسٹ ملازمین پہ اور گوسٹ BHUs پہ، اس پہ رہیں. اور اس ایل کنسیوڈ نظام میں 20 افراد، 30 افراد، 50 افراد وہ تو شاید ارب پتی بن گئے، لیکن جو عام بلوچستان کا بلوچ، پشتون، ہزارہ، سیٹلر، یہ جو لوگ ہیں یہ وہیں کے وہیں محروم رہے ہیں. یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ کیا میرے نگران وزیر اعظم بننے سے درست ہوگا یا کسی کے سینٹ میں کسی پوزیشن پہ آنے سے ہوگا؟ میرے خیال میں اگر ہم ایسا سوچ رہے ہیں تو شاید ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمیں ان منصبوں پہ آ کے ایک تو خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرنا ہوگا. بتائیں کہ کوئی صاحب 5 سال، 5.5 سال کے لیے اگر کسی اہم آئینی عہدے پہ رہے ہیں تو ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے اس گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے. میں آیا ہوں، میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، میں خود احتسابی بھی ہونی چاہیے، لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. کچھ مسنگ پرسن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، مسنگ پرسن کے حوالے سے وہ سیکیورٹی کے چیلنج پہ آ جاتے ہیں. سیکیورٹی کے چیلنج میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریاست کا چیلنج سمجھنا ہے. مسنگ پرسن سمپٹم ہے، کاز نہیں ہے. لوگ اس کو کاز سمجھ رہے ہیں اور اس کو پروجیکٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ اس کاز کی وجہ سے بلوچستان میں شورش ہے یا بلوچستان میں بہت ساری بے چینی ہے. یہ اس کا اس عمل کا بخار ہے، اس کی سمپٹم ہے. ٹھیک. مرض کیا ہے؟ مرض یہ ہے کہ وہاں پہ ایک آرمڈ سٹرگل آئیڈینٹی کی بنیاد پہ شروع ہوئی ہے کہ ہم نے ایک ایسی ریاست جس کا نام گریٹر بلوچستان ہوگا، جس میں 3 مملکتیں، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا بھی حصہ اور پاکستان کا کچھ حصہ، اس کو تشکیل دے کر ایک نئی بلوچ ریاست کو تشکیل دینا. اور اس کے حصول کے لیے سیاسی
جو حربے ہیں ان کو بھی استعمال کریں گے، اور جو آرمڈ اسٹرگل ہے، اس میں مرنا ہے مارنا ہے، وہ دونوں جائز تصور ہوں گے۔ اب دوسری طرف ایک سیٹلڈ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایک ریاست موجود ہے، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر یونائٹڈ نیشن کا وہ ممبر ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ اس پاکستان کو بزور بازو اس کی جغرافیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا اس کوشش کے نتیجے میں جب وہ آرمڈ اسٹرگل شروع ہوتی ہے اور وہاں پر جو لوگ پیسفل سٹیزنری، پرامن شہریوں کے طور پہ رہتے ہیں، اور ان کی جو پرامن حیثیت ہے رہنے کی، اس کو وائلنس کے ٹول کے ساتھ چیلنج کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان کی جانیں لی جاتی ہیں۔ ریاست کا پرائم چیلنج یہ ہے کہ اس وائلنس کی مینجمنٹ کیسے کی جائے۔ اس کے لیے ریاست کے پاس ٹولز کیا ہیں؟ ریاست کے پاس ٹولز لا فیئر کے ہیں، ریاست کے پاس ایڈمنسٹریٹو ٹولز ہیں، اور ریاست کے پاس ملٹری ٹولز ہیں۔ جب چیلنج کا بڑھاوا ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کا رسپانس میکانزم بھی آتا ہے۔ یہاں پر بہت ساری جگہوں پہ لیگل جو فیئر ہے اس میں کوتاہیاں اور کمیاں موجود ہیں۔ بی ایل اے کے ایسے کمانڈرز، ان کا میں نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں، جو کہ بم سٹی پولیس اسٹیشن میں بم کا دھماکہ انہوں نے کیا، بم پھینکے، اور ان کو لوگوں نے اپریہینڈ کر کے پولیس کے حوالے کیا۔ جب ان کو پروسیکیوشن کے لیے پیش کیا گیا، ان کو ایگزونریٹ کر کے چھوڑ دیا گیا، اور اب وہ بی ایل اے کا ابھی بھی ایک کیمپ ایز اے کمانڈر چلا رہا ہے۔ آج دن تک کوئی ایک ٹیررسٹ جس پہ الزام بی ایل اے کی ایکٹیویٹی کا، بی آر اے کی ایکٹیویٹی کا، بی ایل ایف کی ایکٹیویٹی کا ہو، کنوکٹ نہیں ہوا۔ کنوکشن ریٹ 0۔ لیکن سر یہ تسلیم، ایک سینٹنس ایڈ کرنے دیں آپ پلیز اپنا جواب کے۔ اکبر بگٹی کے قتل کے بعد اس علیحدگی پسند تحریک میں شدت آئی ہے، اضافہ ہوا ہے، یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، میں پھر اس پر آپ کو عرض کر دوں، یہ بھی ایک مت ہے۔ اوکے، یہ بھی ایک مت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو توانائی بخشی ہے وہ 2002 میں یا 1 میں جب نواب خیر بخش مری صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا، اصل توانائی وہاں سے آئی ہے۔ لیکن چونکہ میں نے کہا میں الزام نہیں دیتا ہوں، ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کا قائل نہیں ہے۔ وہ اس کا ایمان موٹو یہ ہے کہ سنی سنائی بات پہ آگے چلنا ہے۔ تو چونکہ یہ اس کا نصب العین ہے، اب میں اس کا نصب العین تو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو نواب خیر بخش مری صاحب ہیں ان کو امام آجوئی کہتے ہیں، جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، اور نواب اکبر بگٹی صاحب کے لیے وہ کون سے القابات رکھتے تھے، میں اس کا پبلکلی اس کو ایوائڈ کروں گا کہ ان کے لیے کیا کہا جاتا تھا۔ خیر بخش مری صاحب جو تھے وہ اس پوری آرمڈ سٹرگل کے روح رواں تھے۔ ان کے جو 4 صاحبزادے ہیں جو بین الملک مقیم ہیں آج کل، وہ ان کے روح رواں تھے، اور انہوں نے آرمڈ سٹرگل میں، امام آجوئی سے مراد یہ ہے، بلوچی کا لفظ ہے آجوئی، آزادی کو کہتے ہیں، کہ آزادی کا یہ امام تھا۔ جب ان کو ایک ہائی کورٹ کے جو جسٹس تھے، جسٹس نواز مری صاحب، ان کو قتل کیا گیا۔ اس قتل کے الزام میں جو ایف آئی آر ان کی فیملی نے درج کی، اس میں ان کی گرفتاری ہوئی۔ اب یہ پاکستان کی ریاست بالکل فیصلہ کر لے کہ آپ ہائی کورٹ کے جج کو بھی قتل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے نتیجے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر آپ ناراض ہو کے ریاست سے علیحدگی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ ایک عمومی طور پہ پورے پاکستان نے کرنا ہے۔ لیکن جو جلا بخشی بی ایل اے کی تحریک کو، وہ میں سمجھتا ہوں نواب مری کی اس گرفتاری سے ہوئی۔ یہ ضرور ہے کہ اس میں پھر جو ٹریگر ہوا، نواب بگٹی کی جو واقعہ تھا 2005-6 کا، وہ بھی اس کا حصہ تھا، لیکن وہی وجہ نہیں تھی۔ ایگریڈ۔ اچھا سر، سیکنڈ لاسٹ کوشچن، انتخابات ہونے والے ہیں، انتخابات میں ریلیاں ہوں گی، جلسے ہوں گے، پبلک گیدرنگ ہوگی، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات انفارچونیٹلی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے تھے ایک زمانے میں۔ کیا انتظامات ہیں انسانوں کی، پاکستانیوں کی، سیاستدانوں کی، لیڈران کرام کی حفاظت کے لیے؟ یہ سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے۔
میں آپ نے بالکل پرٹیننٹ کوشچن ریز کیا ہے. دیکھیں خاکم مدہن خدا نہ کرے کوئی ایسا نقصان نہ ہو. سیاسی قیادت آپ دیکھیں بے نظیر شہید ہوئی 2007 کے دوران. وہ خلا پاکستان پر نہیں کر پایا. یہ جو پولیٹیکل ویکیوم کسی لیڈرشپ کا ہوتا ہے یہ بعض اوقات دہائیاں نہیں بلکہ صدیاں لگ جاتی ہیں ویری ٹرو کرنے میں. تو یہ پہلے تو میری دعا اور کوشش دونوں انشاءاللہ ہوگی کہ کوئی ایسی بدقسمت صورتحال سے ہمارا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے. اس میں مختلف چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے جو انتظامیہ ہے اور یا ایگزیکٹو ہے ایس او پیز رکھی جا سکتی ہیں. کس طریقے سے اپنے موبلائزیشن کرنی ہے. جو ایکسٹرنل سیکورٹی کے پیراڈائم کے ارینجمنٹ ہے جہاں پہ پولیس پیراملٹری یا دوسروں کا کردار ہے اس کے حوالے سے ہم اپنی ارینجمنٹ کریں گے. ساتھ ساتھ میں ان جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف جو ہاٹ پرسوٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی موقع دیں کہ یہ اپنی پلاننگ کریں یہ رن پہ رہیں. یہ رن پہ رہیں گے تو ہمارے عام لوگ کچھ محفوظ رہیں گے ورنہ یہ محفوظ ہوں گے اور ہم انسیکیور ہوں گے. لاسٹ کوشچن سے اور بھی ہم نے بڑے کنکریٹ سے اور سالڈ سے کوشچن کیے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں اور ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے. تھوڑا سا ایک مختلف سا سوال ہے اور میں سوچ کے آیا تھا آپ سے ضرور کروں گا. کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے وہ سوال ہونا چاہیے. پاکستان کا ایک خواب دیکھا گیا ایک تصور تھا پاکستان کا. چند مقاصد تھے پاکستان کے ریاست کے بننے کے. آج 75 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تصور پاکستان کے مقاصد تھے وہ پائے تکمیل تک پہنچے اور اگر نہیں پہنچے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور پھر کیا طریقہ ہے کہ ہم ان مقاصد کو اچیو کر لیں؟ دیکھیں ایک تو میں یہ اس پہلا نقطہ یہ میرے ذہن میں ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اظہار کر دینا چاہیے کہ پاکستان ایک فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے. پاکستان کوکو کولا کی باٹل نہیں ہے کہ یہ ایک فنشڈ پروڈکٹ ہے. پاکستان ایک آن گوئنگ پروسیس کا نام ہے. کوئی بھی ریاست آن گوئنگ پروسیس ہوتی ہے. اور کیا گریٹ برٹن جو 16ویں صدی میں انگلینڈ تھا جہاں پر ویسیکس اور نارتھمبریا کہ کنگ ایلفرڈ نے اس کو یونیفائی کرنے کی کوشش کی اور سپر آئیڈیا آف انگلینڈ کو امپلیمنٹ کرنے کی پولیٹیکل آئیڈیا کو کرنے کی کوشش کی. کیا موجودہ گریٹ برٹن یا یونائٹڈ کنگڈم گریٹ برٹن تو نہیں رہا یونائٹڈ کنگڈم وہی اسی شناخت کے ساتھ چلا ہے قطن نہیں ہے. اس کے مختلف فیزز آئے. کچھ اچھے آئے کچھ برے آئے اور کچھ مایوس کن آئے اور کچھ بڑے پر امید آئے. پاکستان بھی میں سمجھتا ہوں اسی طرح اپنے نیچرل فیزز سے آرگینک انداز میں آگے بڑھا ہے. پاکستان میں کچھ بہت قابل فخر جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں اس کی بڑی بہتر ہوئی ہیں. پاکستان جب ابتدا میں آیا ہے پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز تھیں. شاید چند جامعات کے علاوہ بلکہ میں کہوں گا شاید گنتی کے بھی کوئی ایسے ادارے نہیں تھے جہاں پر ہم اپنے لوگوں کو گریجویشن کرا سکتے پوسٹ گریجویشن کرا سکتے پی ایچ ڈیز کرا سکتے. آج آپ کے پاس سینکڑوں ہزاروں ایسے جامعات ہیں. آپ کے پاس ایک پوری انتظامیہ موجود ہے جو پوری ریاست کے امور کو شاید بہت بہتر انداز میں نہیں چلا رہی لیکن ایک ڈھانچہ موجود ہے. آپ کے پاس ایک ٹیکس کا کلیکشن کا نظام موجود ہے جس پہ بڑے سوالات میں خود بھی کرتا ہوں. وہ سوالات ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نظام آپ نے اس کو تشکیل دے دیا. آپ ایک ایسی مارکیٹ بن گئے ہیں جو لگ بھگ 1.25 کروڑ لوگوں کو ایکسپورٹ کرتی ہے گلوبل لیبر مارکیٹ میں اور آپ شاید پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ لاکھوں مزید لوگوں کو ایکسپورٹ کر سکیں اور کنیکٹ کر سکیں اس گلوبل لیبر مارکیٹ کے ساتھ. اتنی بھی مایوس کن صورتحال نہیں ہے آپ کی لیکن اتنی قابل فخر بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے اقوام عالم میں سر کھڑا کر کے اور اونچائی کے ساتھ شان کے ساتھ اپنی پروجیکشن کر سکیں. جو آپ کی کوتاہیاں ہیں جو آپ کی کمیاں ہیں وہ سماجی بھی ہیں وہ سیاسی بھی ہیں وہ معاشی بھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے
اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے، اور اس نشاندہی کا سہارا مکالمے کے ذریعے ہونا چاہیے، ڈائلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ چیخ و پکار، نوائز پولوشن ایک ایریا ہے۔ بالکل پہلے سے مجرم کو تصور کر کے گفتگو کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں سمجھوں کہ سیاستدان مجرم ہے اور پھر میں گفتگو کا آغاز کروں تو وہ گفتگو نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ فوج کا ادارہ اس کا ذمہ دار ہے اور پھر گفتگو شروع کریں تو یہ گفتگو قطعاً نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ ہماری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی یا جوڈیشری اس کا مجرم پہلے ان کو ڈکلیئر کر دیں اور بعد میں گفتگو شروع کریں، تو میرے خیال میں یہ گفتگو کہیں پہ بھی اس کا رزلٹ ہمیں نہیں ملے گا۔ ود این اوپن مائنڈ، ہم میں سے ملٹیپل پلیئرز نے اس کے لیے اس میں کنٹریبیوشن کی ہے، اور اس کنٹریبیوشن میں ایک آنیسٹ کنورسیشن کی ضرورت ہے، اور اس آنیسٹ کنورسیشن میں، ڈائلاگ میں اگر انٹینٹ ٹھیک ہوگی تو جیسے ہمارے اسمگلنگ کا معاملے میں ریورس ہوا ہے ڈالر کا ریٹ، پاکستان کی تقدیر بھی اسی طرح بدل جائے گی۔ ویری گڈ سر، ایک آخر میں بڑا ضمنی سا سوال ہے، اور بریفلی اگر اس کا آنسر ہو اس کے، آپ کا ظاہر ہے نگران حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی، جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد ظاہر ہے آپ پالیٹکس میں اگر آئے تو یہ کتنے امکانات ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے؟ دیکھیں، نہ تو میں نے کسی مخصوص سیاسی جماعت کے متعلق سوچا ہے، نہ میرا کوئی ارادہ ہے، اور جو ہی میں اس منصب کے ادائیگی کے فرائض جو ہیں ان مراحل کو طے کروں گا، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ کیا میں نے سیاست کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، اور اگر کرنی ہے تو کس پلیٹ فارم سے کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ بات کرنا، آپ کی گفتگو کو سننا بڑے اعزاز کی بات تھی۔ بہت کم لوگ، اتنے فائق لوگ اس معاشرے میں ہمیں ملتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ بھی اس گفتگو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے، بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔